अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आज का व्लॉग और मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। आज 6 फरवरी है और इस वक्त पाकिस्तान में शाम का वक्त। आज बहुत कुछ कहने को है, ख़बरें बेशुमार हैं, लेकिन वो ठट्ठा करने वाली ख़बरें हैं, वो तमस्खुर उड़ाने वाली ख़बरें हैं, वो किसी को ज़लीलो ख्वार करने, रुस्वा करने वाली ख़बरें हैं। इसलिए आप यकीन कीजिए कि मैं आउट ऑफ शेयर डिसेंसी उस डगर पे चल ही नहीं रहा। मैं एक एक चीज़ को चटखारे लेकर बयान नहीं करना चाह रहा, हालांकि इस वक्त पलंदे भरे पड़े हैं मेरे पास। लुबे लुबाब ये है, वन लाइनर ये नहीं कि आज के व्लॉग का, बल्कि आज की सिचुएशन का ये है कि हमारी इंतहाई हरदिल अजीज़ हुकूमत, हमारी फार्म 47 ज़दा हुकूमत मसाइब के गुंडों में बुरी तरह घिर चुकी है। पहले कहा जाता था कि कोई मोजज़ा ही है जो इसे रेस्क्यू कर सके, लेकिन अब हालात उससे भी तजावुज़ कर गए हैं। सबसे पहले मैं आपको एक जर्नल व्यू दूंगा, उसके बाद 3-4 मेजर डेवलपमेंट्स जो इन दिनों आज की तारीख और आसपास में हो रही हैं, होती नज़र आ रही हैं, वो गोशगुजार करूँगा। लेकिन सिचुएशन का जो रिव्यू है वो इंतहाई परेशान कुन है। नंबर 1, आप जानते हैं कि फॉरेन रिज़र्व्स इस वक्त किस नहज पर हैं। ये जो इंतहाई ख़तरनाक सतह है उससे भी नीचे जा चुके हैं, इसलिए भगदड़ का आलम है। सिचुएशन ही कुछ ऐसी है कि जितनी बातें मैं करने जा रहा हूँ, आप अपने तौर पर ज़रा देखिए कि हर एक के साथ मोहम्मद इजहारुल हक के शोरा आफाक शेर, जिसको हम 20 मरतबा कोट कर चुके हैं, जो ज़रबुल मसल बन चुका है, उसकी बाज़गश्त या कम से कम पहले मिसरे की बाज़गश्त, यानी ग़ुलाम भागते फिरते हैं मशलें लेकर, आपको हर तरफ नज़र आएंगे। क्या चाइना, क्या अमेरिका, क्या यूरोप और क्या इस्लामाबाद, हर जगह पर ग़ुलाम मशलें लेकर भागते फिरते हैं कि शायद कोई फ़र्क पड़ जाए, शायद कुछ बेहतरी आ जाए, लेकिन सवाल ही पैदा नहीं होता। जो अंजाम हवाओं पर लिखा जा चुका है उसे तब्दील नहीं किया जा सकता। नंबर 2 देखिए कि बलूचिस्तान समेत अंदरूनी मामलात ने जीना हराम कर रखा है इस हुकूमत का। आगे चलिए, अफ़गानिस्तान, ईरान और भारत के साथ जो कल्बी मरासम हमारे हैं, आप उनसे बखूबी वाकिफ़ हैं। और आगे चलिए, इसराइल और गज़ा के हवाले से बड़ी बड़ी डरावनी डेवलपमेंट्स होती दिखाई देती हैं, अजीब अजीब ड्रामे होते नज़र आते हैं, लेकिन हम हैं कि हमें सांप सूंघ गया है। हमने कुछ छोटी सी चूं भी नहीं की। मेरा ख्याल है हमारी हर बैनुल अक़वामी चूं का ताल्लुक हमारे फॉरेन रिज़र्व्स के साथ है। जो हालात हैं इस पर चूं करना तो क्या, सांस लेना भी बहुत मुश्किल है। आप देख लीजिए जितनी बातें मैंने की हैं, सब में कैच 22 पोजीशन है, जिसमें हमारी हुकूमत बुरी तरह जकड़ी हुई है, घिरी नहीं हुई है, जकड़ी हुई है। और हम रोज़ाना बताते हैं कि इस सिचुएशन से निकला जा सकता है। कि नेक लॉक ज़रूर है, डेथ लॉक नहीं है। इससे पहले कि ये डेथ लॉक बन जाए, इसमें से निकलना चाहिए। IMF एक नहायत खसीस, कंजूस और कमीने साहूकार की तरह आपकी आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है। पहले बात और थी, अब्बा जी मौजूद थे, हर तीसरे दिन एक आध फ़ोन करवा देते थे, हालात बेहतर हो जाते थे। अगर सिलसिला इसी तरह रहा तो आपके लिए इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करना नामुमकिन हो जाएगा, और अगर ये कंटिन्यू नहीं करता तो आपको पता है कि इसका अंजाम क्या होगा। अब कहने को तो बड़े आराम से कहा जा सकता है, देखें जी इटली ने भी किया था, अर्जेंटीना ने भी किया था, ये तो कोई ऐसा मसला नहीं है, हम बड़े आराम से बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर देते हैं, ऐसी क्या बात है। तो भाई कोई और मुल्क तो कर सकता है, न्यूक्लियर वेपन स्टेट नहीं कर सकती, उसे जेब नहीं देता। वैसे तो वो सब कुछ हो रहा है
جو ایک نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ کو بالکل زیب نہیں دیتا، لیکن بینکرپسی تو بالکل نہیں، اس کا چانس تو دور دور تک نہیں ہے۔ جو ہی آپ نے ڈکلیئر کی، جو ہی آپ نے اس طرف دیکھنا بھی شروع کیا، تو ہی مسائل کا ایک نیا پہاڑ آپ پہ ٹوٹ پڑے گا۔ تو اس لیے اس نیک لاک سے نکلنے کی کوشش کیجیے۔ آگے آئیے، امریکہ میں جو تبدیلی آئی ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، امریکہ بھی جانتا ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ ہماری پیاری حکومت کے حق میں نہیں ہے۔ سوچا کچھ تھا، ہو کچھ گیا۔ یہ میں کسی دن ایک پوری لسٹ فراہم کروں گا آپ کو کہ ہمارے سیاسی بزرگ مہر، یہاں پہ انٹیلیجنس کی بات نہیں ہے، یہ انٹلیکٹ کی بات ہے۔ یقین کیجئے یہ انفارمیشن فیلئر نہیں ہے، یہ دانش کا فیلئر ہے کہ آپ نے پریمپٹ ہی نہیں کیا تھا کہ 10 اپریل 22 کے بعد سے حالات کس طرح پلٹا کھائیں گے۔ آپ نے پریمپٹ ہی نہیں کیا تھا کہ حماس کیا کرنے جا رہی ہے۔ 7 اکتوبر 2023 آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ آپ کا سارا سیاسی چکر بورڈ چینج ہو گیا اس کی وجہ سے۔ یہاں پر میں انفارمیشن سے زیادہ سمجھتا ہوں کہ دانش کا فقدان ہے آپ کے ہاں۔ انفارمیشن تو سمجھ میں آتی ہے کہ جس نے انفارمیشن دینی ہے وہ بیچاری تو پکڑ دھکڑ میں لگی ہوئی ہے، وہ بیچاری تو لوگوں کو الٹا لٹکا کے اور لوگوں کو ننگا شنگا کر کے اپنے معاملات کر رہی ہے۔ یہ دانش کا فیلئر ہے، اور دانش کا فیلئر بھی نہیں اسے کہا جا سکتا، کیونکہ فیلئر وہاں ہوتا ہے جہاں دانش موجود ہو، اسے دانش کا فقدان کہیں گے۔ اسی طرح ہی امریکن الیکشنز کے بارے میں جو کچھ فیڈ کرتے رہے اپنے حکمرانوں کو، مدار المہاموں کو، وہ یہی تھا کہ جناب ہوگا وہی جو ڈیپ سٹیٹ چاہتی ہے۔ اور ڈیپ سٹیٹ کو خوب اچھی طرح پتا ہے کہ a person like Donald Trump would be a bull in a china shop۔ وہ کیسے چینی کے اس قدر نازک اور نفیس برتنوں کی دکان میں ایک بھینسے کو گھسیڑ لیں گے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ یہاں پر بھی فیلئر ہوا، یہاں پر انٹیلیجنس کا بھی فیلئر تھا، انٹلیکٹ کا بھی۔ انٹیلیجنس تو چلیں سمجھ میں آتا ہے کہ پورا امریکی میڈیا ایک طرف تھا، زیادہ تر قیافے یہی تھے، لیکن بھائی کبھی غور تو کرو کہ انٹلیکچوئلز کیا کہتے تھے۔ اور یہ انٹلیکچوئلز وہ نہیں جو یہاں بیٹھے ہیں، وہ انٹلیکچوئلز جو اس وقت مشیگن میں بیٹھے ہیں، اوہایو میں بیٹھے ہیں، فلوریڈا میں بیٹھے ہیں، ایریزونا میں بیٹھے ہیں، کیرولائنا میں بیٹھے ہیں، جارجیا میں بیٹھے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہیں جنہوں نے میجر رول پلے کیا ہے۔ کبھی ان سے پوچھنے کی زحمت کرتے، آپ نے تردد ہی نہیں کیا۔ کیوں؟ آپ کو انٹلیکٹ استعمال کرنا بھی نہیں آتی۔ یہ انجام ہوتا ہے جب آپ ایک طرف سے روگردانی کرتے ہیں۔ ہماری ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم ایک فکرے کے محتاج ہو کے رہ گئے ہیں کہ ساڈی گل ہوگی، تیاری نہیں کرنی، ساڈی گل ہوگی، پریمپٹ نہیں کرنا، اینٹیسپیٹ نہیں کرنا، ساڈی گل ہوگی۔ تو یہ ہوتا ہے انجام کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی پہم مصائب کے گنڈوں میں گھیرے دکھائی دیتے ہیں۔ اب تازہ ترین سچویشن جو ڈیولپ ہو رہی ہے اس میں زرداری صاحب کا دورہ ہے، مریم صاحبہ کی مصروفیات ہیں، اپوزیشن کے معاملات ہیں، اور ایک بڑی اہم بات نیب کے اندر جنبش ہے۔ اس خبر سے شروع کرتے ہیں۔ یہ میری خبر ہے کہ نیب کے اندر چند اہم میٹنگز ہوئی ہیں، چند اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور بعض چیزوں پر دن رات کام ہو رہا ہے۔ اب آگے میرا قیافہ ہے کہ حالات کی ٹور بتاتی ہے، حالات کی اٹھان بتاتی ہے، ایک سٹائل پیٹرن آف بیہیویئر چیزوں کا بتاتا ہے آپ کو کہ کیا ہونے والا ہے، کس محل پر آسمان ٹوٹنے والا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عین ممکن ہے، آئی ایم ناٹ 100% شیور، ان قریب پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کے چند سٹالورٹس نیب کے لپیٹے میں آ جائیں۔ اب اس کو پیش اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ جناب لیول پلینگ فیلڈ دینے کا جو ایک امپریشن ہے جس کی کمی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں، انٹرنیشنل میڈیا میں، تو یہ اس کو کیٹر کرے گا۔ دوسرا یہ کہ آپ کی طبیعت بھی تو درست کرنی ہے نا، آپ حد سے تجاوز کرتے جا رہے ہیں، آپ بہت سی چیزوں پر ڈیلیور نہیں کر رہے، آپ بھی پی ٹی آئی کی طرح ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں
کہ جناب اس شکنجے سے اب آپ خود ہی نکلیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا. میری ایک اور انفارمیشن بھی ہے کہ لاتعداد لوگ پیپلز پارٹی کے، ایم کیو ایم کے اور پی ایم ایل این کے پی ٹی آئی کے ساتھ راہ و رسم بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ ذرا تصور کیجئے کہ ان میں سے کتنے ہیں جو پی ٹی آئی کی سپورٹ کے بغیر اپنی ضمانت بھی بچا سکیں گے. چنانچہ بے شمار لوگ ہوتے ہیں جو اس سٹیج پر اپنی سپورٹ کا مظاہرہ کر کے اپنے ضمیر کی آواز سنوا کر، دیکھیں جی غور سے سنیں، ہمارا ضمیر بول رہا ہے نا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے. آپ اس وقت مظلوم ہیں. اصل بات نہیں بتانی کہ ہم آپ کے بغیر 10,000 ووٹ بھی نہیں لے سکتے. ہو سکتا ہے ان لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہو. اب آ جائیے زرداری صاحب کے دورے پر. زرداری صاحب کا دورہ بنیادی طور پر چائنا کی اس کنسرن سے متعلق ہے جسے سیکیورٹی کنسرنز کہا جاتا ہے. ہم نے بے شمار یقین دہانیاں کروائیں، آرمی چیف تک نے جا کے یقین دہانی کروائی، لیکن پھر بھی یہ واقعات ہیں کہ رکنے کا نام نہیں لیتے. داسو 1 ہوا، داسو 2 ہوا. یہ شرمناک بات ہے کہ ہماری ناک تلے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. سندھ میں چونکہ بہت زیادہ انتہا سے تجاوز کر گیا کہ پولیس نے مبینہ طور پر چائنیز سے بھتہ مانگنا شروع کر دیا ہے. تو اس لیے پریزیڈنٹ صاحب بیجنگ میں جا کر جتنا مرضی مسکرائیں، کھل کھل کر دکھائیں، ٹکے کی امپروومنٹ نہیں ہونی آپ کے ریلیشنز میں. سب سے پہلے تو یہ کہ $1 بھی نہیں ملنا آپ کو. ڈالر تو دور کی بات ہے، ایک یوان بھی نہیں ملنا آپ کو. آپ ساتھ اپنے لے کر گئے اس چہیتے کو جسے آپ کہا کرتے تھے یہ میرا پتر ہے. وہ پتر بیچارہ امریکہ میں ایک انتہائی 3rd کلاس اننگز کھیلنے کے بعد اب آپ کے ساتھ جڑ کر وہاں گیا، کیونکہ اس کے بغیر اسے کسی نے گھاس ہی نہیں ڈالنی تھی، کسی نے اسے سنجیدگی سے لینا ہی نہیں تھا. اس لیے کہ وہ شکل سے ہی وزیر داخلہ نہیں لگتا یار. وہ پتہ نہیں صحافی کس طرح لگتا تھا. آج کل تو اور بہت کچھ ہے. افسوس ہوتا ہے اس پر نہیں، ان پر جو اسے بہت کچھ سمجھتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے کہ وہ کیا ہے. چنانچہ ماں سوائے گارڈ آف آنر کے، وہ گن سلیوٹ کے، پریزیڈنٹ صاحب کو بچنا بچانا کچھ بھی نہیں ہے. اور ہاں، ان دونوں کے ہمراہ ایک اور صاحب بھی ہیں جو اپنے آپ کو ڈپٹی پرائم منسٹر بتاتے ہیں. بہت ساروں کو انہوں نے بتایا بھی ہوگا، میں اللہ دی قسمیں ڈپٹی پرائم منسٹر ہے گا، انہوں نے کہا ہوگا، بار بار کہا ہوگا. اور ان کی حیثیت وہاں پر صرف ایک چمکو کی ہے. اب چمکو کیا ہوتا ہے یہ میں نہیں آپ کو بتا سکتا، تھوڑی سی محنت آپ خود بھی کیا کریں. اب آ جائیے مریم نواز کی مصروفیات کی طرف. سنا ہے کہ ان کے معاملات جو ہیں وہ گورننس کے حوالے سے شدید مشکلات کا شکار ہیں. انہیں بار بار کہا جاتا رہا اور اب نوبت تنبیہ تک آ گئی ہے. کور کمانڈر لاہور کے ساتھ ان کی ملاقات تھی اور اس کے فوراً بعد وہ سرپٹ بھاگتی ہوئی اسلام آباد گئی ہیں. بتایا گیا ہے کہ 1-2 انتہائی سینسٹیو ملاقاتیں ہیں ان کی، جن میں سے ایک ان کے چچا جان کے ساتھ، پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بھی ہے. بنیادی طور پر یہ انہی سے ملنے گئی ہیں. حالانکہ پرائم منسٹر کی آج کل اور پرسوں لاہور میں مصروفیات بھی بتائی جاتی ہیں، لیکن یہ جو بھگدڑ کے عالم میں وہاں پر تشریف لے گئی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی ضرور ہے جو عنقریب انفولڈ ہوگی. ہمارے کانوں میں بھنک پڑی تو ہم ضرور پیش کریں گے اگلے ولاگ میں. آخری گزارش اپوزیشن کے تیور ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اپوزیشن میں کون کون لوگ ہیں. مفتاح اسماعیل، شاہد خاقان عباسی، یہ بڑے لاجواب لوگ ہیں، اپرائٹ لوگ ہیں، لیکن ڈائریکٹلی کنیکٹڈ لوگ ہیں. اس میں کوئی برائی نہیں ہے ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہونا، کہ جو اہم لوگ ہوتے ہیں وہ اہم اداروں کے ساتھ، اہم شخصیات کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. تو یہ بڑے کنیکٹڈ لوگ ہیں، لیکن ہیں بڑے اپرائٹ، اس میں کوئی شک نہیں. ایک زمانہ تھا جب ہم بھی ان پر کڑی تنقید کیا کرتے تھے، عباسی صاحب خاص طور پہ، لیکن اس وقت سنی سنائی ہوتی تھی اور ہم ہر بات کو تسلیم کر لیتے تھے کہ نہیں جناب یہ محب وطن لوگ ہیں، یہ غلط اطلاع نہیں دے سکتے. افسوس ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں ہم منون تسلیم کر لیتے تھے، حالانکہ ہمیں اس وقت محنت کرنی چاہیے تھی، سوچ بچار سے کام لینا چاہیے تھا، اپنی تحقیق کرنی چاہیے تھی، فیکٹ چیکنگ کرنی چاہیے تھی.
خیر یہ ایک طرح کی ندامت ہے جس کا اظہار میں اور میرے جیسے لاتعداد صحافی وقتاً فوقتاً آپ کو کرتے نظر آتے ہیں۔ پھر مولانا صاحب، ان کے تیور بھی کوئی اچھے نہیں ہیں، یہ عجیب و غریب کھچڑی پک رہی ہے۔ اچکزئی صاحب کا معاملہ آپ پہلے ہی جانتے ہیں۔ پھر پی ٹی آئی کی اندرونی میل ملاقات مہرنگ بلوچ اور منظور پشتین کے ساتھ، یہ بھی کسی انتہائی اہم ڈیولپمنٹ کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ کوئی بعید نہیں کہ عنقریب چند اور اہم شخصیات اسی صف میں شامل ہو جائیں۔ تو آج کی گفتگو میں عالم تاب تشنا مرحوم کے اس خوبصورت شعر کے ساتھ کنکلوڈ کرتا ہوں کہ یہ ایک اشارہ ہے آفات ناگہانی کا، کسی جگہ سے پرندوں کا کوچ کر جانا۔